रोगी मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 31। मुझे आपसे बात करनी है बाबा, तैमूर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। जब से चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या बात है तैमूर, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते पूछा। मैं साबरी को छोड़ना चाहता हूँ, बताएं मुझे क्या करना चाहिए? तैमूर के सवाल पर सामने बैठे हादी भाई मध्यम समझ कर आए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं वकील को कह देता हूँ, वहाँ चाहता है पेपर रेडी करके तुम साइन कर देना, फिर इस लड़कों को भी भेज देंगे वो पेपर। हादी भाई की बात पे तैमूर ने सर्द नज़रों से उन्हें देखा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैंने राय से बाबा की मांगी है। तैमूर का लहजा गुस्ताखी से भरपूर था। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? मत भूलो बड़ा भाई हूँ मैं तुम्हारा, हादी ने गुस्से से कहा। भाई हैं, बाप नहीं। बेहतर होगा आप भी भाई बनकर रहें और दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दें। तैमूर धाड़ा। तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाओ? हादी भाई ने आगे बढ़ के तैमूर को गिरबान से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो हादी? गिरबान छोड़ो तैमूर का, बाबा ने गुस्से से कहा। ये मुझे इतनी बड़ी बात कह दे और मैं सुकून से बैठ जाऊँ? नामुमकिन। इसे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुझसे। पहले ये लोग ख़ानदान की इज्जत को बाट को बट लगाते हैं, फिर तेवर भी दिखाते हैं। हाथी धाड़ा। कौन सी इज्जत को बटा लगाया है मैंने? ज़रा मैं भी सुनूं कि मेरा भाई हम बहन भाइयों से इतना नाराज़ क्यों रहता है? तैमूर ने सीने पर हाथ लपेटते पूछा। बकवास मत करो तैमूर, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, हादी ने उंगली उठा के वार्न किया। बर्दाश्त आप नहीं, मैं कर रहा हूँ आपको। हर वक्त की रोक टोक, हर वक्त इज्जत का झंडा लहराते रहते हैं आप। मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ। तैमूर भी उन्हीं के लहजे में बोला। तुम्हारी ज़िंदगी हम सबके साथ जोड़ी है, कैसे अलग कर सकते हो तुम? और क्या क्या किया है मैंने जो तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो? अरे बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी हरकत को, जो 2 टके की लड़की ब्याह लाए हो और ख़ानदान का नाम ख़राब कर दिया तुमने, हादी ने चिल्लाकर कहा। ये बात बस यही सुनना चाहता था मैं कि असल मसला आपका मुझसे है। वो 2 टके की लड़की मेरी बीवी, मेरी इज़्ज़त है। आप मुझे ये बताएं कि आप उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? ऐसी कौन सी इज़्ज़त है जो सिर्फ़ आपकी है, बाकी सब हकीर फ़कीर हैं? तैमूर ने गुस्से से कहा। वो ख़ानदानी लड़की नहीं है, रातों को तन्हा लड़कों के कमरों में जाने वाली, हमारे घर की इज़्ज़त बने नामुमकिन, हादी ने जवाब पेश किया। जस्ट शट अप हादी भाई, बस कर दे। और कितना अपनी सतह से गिरेंगे? सब जानता हूँ मैं आपकी हरकतों को। तैमूर धारा। क्या जानते हो? ज़रा खुलकर बात करो, हादी ने उसे उकसाया। क्या करते फिर रहे हैं मेरी बीवी के खिलाफ? पहले जब वो यहाँ थी तो उसने बारहा कहा कि हादी भाई मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे अपने भाई पर भरोसा था। मैंने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उससे इस बात पर झगड़ा किया। फिर फिर आपने सिकंदर को उसके पीछे लगाया, कल उसे मेरे घर तक पहुँचा दिया। आपको पता है वो लड़का इस वक्त मेरी तहवील में है। मैंने उससे सब सच बुलवा लिया है भाई। उसी ने मुझे बताया कि आपने उसके ज़िम्मे मुझे बदगुमान करने का काम सीमे लगाया है और साबरी को डराने का काम आपने अपने सर लिया है। तैमूर की चीखों पुकार पे मम्मा और सनम भी वहाँ गई थी। बताएं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और प्लीज़ भाई आज झूठ मत बोलिएगा, तैमूर ने कहा। बकवास है ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हादी ने गुस्से से कहा। एक और झूठ। रखे मामा के सर पर हाथ और कहें कि आपने कुछ नहीं किया। हादी बिल्कुल खामोशी से खड़ा रहा। हादी, तैमूर क्या कह रहे हो? बताओ, क्या ये सच है? पापा की हनीफ आवाज़ पर हादी भाई ने घूर कर तैमूर को देखा। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि हमारे घर की बहू बने। सुन ले सब, एक नंबर की ख़राब लड़की, हादी ने गुस्से से कहा, लेकिन बीच में तैमूर धारा। बस कर दे, खबरदार जो अब आपने मेरी बीवी के मुतल्लिक कोई बकवास की तो। तैमूर ने उंगली उठा के वार्न किया और कमरे से निकल गया। पीछे बाबा बेबसी से हादी को देखते रहे। तुमने मेरा सर झुका दिया हादी। मेरे ही घर में मेरे बेटे की बीवी गैर महफूज रही, सोचकर ही शर्म आ रही है। बाबा की बात पर हादी तन फन करता कमरे से निकल गया। सर क्या आप ऑफन सेंटर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैडम की बात पर तैमूर ने उन्हें इनकार कर दिया। प्लीज़ सर आपको आना पड़ेगा। मैं हमदानी साहब का नंबर पिछले 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा है। बात अगर अहम ना होती तो मैं आपको कभी कॉल ना करती, मैडम ने जल्दी से कहा। देखिए मैडम,
ہمارے کچھ فیملی کرائسس چل رہے ہیں، ذرا سا بہتر ہو جائے پھر میں آتا ہوں، تیمور نے بیزاری سے کہا اور فون بند کرنا چاہا، مگر کب میڈم کی بات پر وہ چوکا۔ بات اگر آپ کی بہن کے حوالے سے ہو تب بھی آپ نہیں سنیں گے؟ میڈم نے جلدی سے کہا۔ آنیہ، آنے کی کیا بات ہے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ ٹھیک ہے؟ آپ کیسے جانتی ہیں میری بہن کو؟ تیمور صوفے سے کھڑا ہو گیا، دل یکدم بے چین ہو گیا تھا۔ آپ پلیز صبح یہاں آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں، میڈم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ لیکن تیمور کی بے چینیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ موسم کی پرواہ کیے بغیر احمد آباد کے لیے نکل گیا۔ خراب موسم کے باعث اسے رات گاڑی میں گزارنی پڑی، کیونکہ شدید بارش کے باعث وہ گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن حد سے بڑھی ہوئی تھی، ایک ہی دعا تھی کہ آنیہ خیریت سے ہو۔ آخرکار صبح 6 بجے قریب اس نے دوبارہ سفر شروع کیا اور تقریباً 8 بجے وہ میڈم کے آفس میں بیٹھا بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈم کا انتظار کرتے کرتے وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور باہر کے منظر نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ آنیہ پلیز میری بات سنو پلیز یار۔ یہ ہاشم گردیزی تھا جو کوریڈور سے گزرتی آنیہ کا ہاتھ تھام کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو تھپڑ کھانے کا بہت شوق ہو گیا جو روز آپ یہاں چلے آتے ہیں، آنیہ نے گرا کر کہا۔ تم میری جان لے لو لیکن پلیز میری آخری خواہش سمجھ کر میری بات تو سن لو، ہاشم نے بے بسی سے کہا۔ وہ بلیک ہائی نیک اور جینس میں اس طوفانی بارش کے موسم میں چھایا ہوا تھا، جبکہ آنیہ بے سوگوار حسن کی دیوی بنی کالے جوڑے میں اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ میں سے جوڑا جو کھلنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، لمبے دراز پلکیں بات کرتے کرتے اب ہر وقت نم ہو جاتی تھی۔ اب مر جائیں ہاشم گردیزی، اب بات قیامت والے دن ہی ہوگی۔ آنیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور جانا چاہا۔ اتنی بڑی سزا مت دو آنیہ، میں ضمیر کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ختم ہو جاؤں گا۔ ہاشم کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ واضح تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں، آنیہ نے تنگ کر کہا۔ پتہ ہے آن، کچھ لوگ ہماری زندگی کے موسم ہوتے ہیں، وہ چلے جائیں تو درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے، وہ آ جائیں تو دھوپ میں بارش ہونے لگتی ہے، وہ دور ہو جائیں تو دل کا موسم بے رنگ ہو جاتا ہے۔ تم میرا وہی موسم ہو۔ اس چیز کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا، لیکن جب سے ہوا ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اپنے موسم واپس لاؤں گا۔ تم چاہے مجھ سے ناراض رہو، لیکن میں جانتا ہوں عام طور پر ایک عورت انہی لوگوں سے بحث کرتی ہے جن کی وہ پرواہ کرتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے بحث نہ کرے تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، ہاشم نے ایک جذب سے کہا۔ بہت خوش فہمیاں ہیں ہاشم گردیزی آپ کو، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، مجھ پر اب تمہاری کوئی چال اثر نہیں کرے گی، سن لیں۔ آنیہ نے اپنے دل کی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو ساکت کرتے کہا۔ اس کے الفاظ خوبصورت تھے، لیکن اب آنیہ کی زندگی میں ان لفظوں کی اور ہاشم گردیزی کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ دونوں بھی بات ہی کر رہے تھے جب کوئی دوسرے کوریڈور سے بھاگتا ہوا آیا۔ تیمور کا دل اس شدت سے آنیہ کو دیکھ کر دھڑکا تھا کہ اس کا شور تیمور بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے کی اس کی طرف پیٹھ تھی، لیکن آنیہ تیمور کے سامنے تھی۔ بارش شدت سے ہو رہی تھی اور کالے بادلوں نے دن میں رات کا سما کیا ہوا تھا۔ تیمور تیزی سے آنیہ کے پاس آیا۔ آنے، میری بہن، میری آنیہ، تیمور نے نم لہجے میں کہا۔ وہ آنیہ کے بالکل سامنے تھا۔ آنیہ تیمور کو اپنے سامنے دیکھ کر ساکن ہوگی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی، جس کا سانس پھولا ہوا تھا، جس کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی نمی تھی، جس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آنیہ کا چہرہ تھام لیا تھا۔ آنے، تیمور کی سرگوشی پہ آنیہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ تیمور اس کا بھائی، اس کا پیارا بھائی، اس کا اپنا۔ آنیہ کچھ بھی سوچے بغیر تیمور کے گلے لگی۔ اس کی کمر میں پکڑ میں اتنی مضبوطی اور شدت تھی کہ تیمور رو پڑا۔ بھائی، تیمور بھائی! آنیہ کی چیخ نے ساکن ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ ششتر تو ہاشم گردیزی بھی کھڑا تھا۔ آنیہ تیمور کی بہن تھی، یہ بات ناقابل یقین تھی۔ آنیہ، کہاں چلی گئی تھی جان؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تمہیں، کتنا! بابا تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کوئی اس طرح بھی چھوڑ کر جاتا ہے اپنا کو؟ کیوں گھر چھوڑا تم نے؟ تیمور کے شکوے پر روتی آنیہ کا وجود ساکن ہوا۔ وہ جیسا ہوش میں آئی۔ آپ کو کس نے کہا میں نے گھر چھوڑا؟ بلکہ بھائی، مجھے آپ لوگوں نے
گھر سے نکال دیا۔ کیا میں معافی کے قابل نہیں تھی؟ مجھے ایسی سزا دی کہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی۔ آنیا نے روتے سے سکتے تیمور کو کہا، کس نے نکالا تمہیں گھر سے؟ تم نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ تیمور نے شکوہ کیا۔ ہادی بھائی نے، مجھے معاف کر دے بھائی، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن پلیز مجھے ایک بار، بس ایک بار بابا سے ملوا دیں۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آنیا نے سسکتے ہوئے تیمور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ دونوں اس وقت ہاشم کی موجودگی سے بالکل غافل ہو گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ہادی نے گھر سے نکالا تھا؟ وہ تو کہہ رہے تھے تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ تیمور نے آنیا کو کندھے سے پکڑتے کہا، کیسے جا سکتی ہے یہ اپنے شوہر کے ساتھ، جب شوہر کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کی بیوی کہاں ہے؟ میں تو خود اس کو در در ڈھونڈتا رہا ہوں۔ ہاشم کی آواز پر تیمور نے کھٹکا کر اسے دیکھا۔ آج تو انکشافات کا دن تھا۔ ہاشم گردیزی وہ بھی یہاں؟ ہاشم، تم یہاں؟ تیمور نے ششدر ہو کر پوچھا۔ تمہاری بہن کی زندگی اجاڑنے والا میں ہوں تیمور، لیکن تم جانتے ہو میں بہت پچھتایا ہوں۔ تم گواہ ہو کہ میں نے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈا ہے۔ میری نینا، میری آنیا ہے تیمور۔ یہ بات تمہاری طرح مجھے بھی اب پتہ چلی ہے، ہاشم نے بے بسی سے کہا، اور تیمور آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بے قابو ہوتے ہاشم کا گریبان پکڑ لیا اور کئی تھپڑ اسے دے مارے۔ کمینے، تیری وجہ سے میری بہن برباد ہوگی۔ تو گھٹیا شخص، میری بہن کو بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگا تھا اور پھر دوسری شادی بھی کر لی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیمور پاگلوں کی طرح ہاشم کو مار رہا تھا اور اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ آنیا نے آگے بڑھ کر تیمور کو روکا۔ پلیز بھائی، پلیز رک جائے، وہ مر جائے گا، آنیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہو جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تیمور غصے سے بولا۔ نہیں، میں اس کی نہیں، آپ کی حمایت کر رہی ہوں کہ میرے بھائی کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے، ورنہ یہ شخص اسے بھی برا ڈیزرو کرتا ہے، آنیا نے بے بسی سے کہا۔ تم سب جانتے ہو تیمور، یہ سب میں اپنی غلطی کا کفارہ سمجھ کے قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب میں اپنی محبت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ میری ہے اور میں اسے اب خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اور ہاں، آج پہلی اور آخری دفعہ تھا کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آئندہ مت کرنا۔ اچھے سالے بہنوئی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاشم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں بہن بھائی کو بتایا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تیمور کرایا، بیوی کے بغیر واپسی ممکن نہیں دوست۔ ہاشم نے تیمور کو اپنا تعلق یاد کرایا۔ بھاڑ میں گئی دوستی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو تمہیں الٹا لٹکا دیتا، تیمور نے غصے سے کہا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سمجھو گے۔ تیمور اس سے پہلے آگے بڑھتا کہ آنیا نے اسے روک لیا۔ پلیز بھائی، مزید نہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ آیا عباس کو لے آئی جو روئے جا رہا تھا۔ آنیا بیٹا، کب سے عباس رو رہا ہے، تم یہاں کھڑی ہو؟ آیا نے آنیا کو عباس کو دیا اور ان دونوں لڑکوں پر نظر ڈال کے واپس مڑ گئی۔ یہ کون ہے آنیا؟ تیمور نے بے ربط ہو کر پوچھا۔ عباس، ہاشم گردیزی، میرا بیٹا، آنیا کے بجائے جواب ہاشم نے دیا۔ تیمور نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، ساتھ کے تیور بھی جارحانہ تھے۔ یہ تم دونوں بہن بھائی مجھے آنکھیں دکھانا بند کرو، ورنہ میرے پاس بھی بڑی آنکھیں ہیں، میں بھی کھول سکتا ہوں۔ سکون سے میری بات سن لو یار، پلیز میں بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہاشم نے کہا، اور وہ دونوں بہن بھائی ایک نظر اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ پیچھے ہاشم بے بس کھڑا رہ گیا۔ تمہیں اس طرح ان کے کہنے پہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، تم میرے پاس لاہور آ جاتی، تیمور نے غصے سے کہا۔ کیسے آ جاتی؟ مجھے آپ کا ایڈریس نہیں پتا تھا، اور پھر وہ مجھے خود بس اسٹینڈ پر چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ لوگ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ پلیز بھائی، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے بابا سے ملنے دیں، آنیا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آنیا، میں تمہیں اس طرح یہاں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم نے غلطی کی ہے ہم سے چھپا کر، لیکن جو مشکلات تم نے کاٹی ہیں ان کی سزا تو مجرموں کو بھی ملنی چاہیے نا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے تم پر یقین ہے، مجھے غصہ تم پر نہیں بلکہ ہاشم گردیزی اور ہادی پر ہے، کس طرح وہ دونوں تمہاری زندگی سے کھیلتے ہیں، تیمور نے بے بسی سے کہا۔
میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیسا چاہو گی اب بس ویسا ہوگا۔ اور وہ ہادی ہمدانی کا نہیں ہے، اور وہ گھر ہادی ہمدانی کا نہیں ہے، ہمارے باپ کا ہے۔ اگر عزت کے پیچھے کسی کو گھر چھوڑنا ہو تو وہ خود چھوڑے گا، ہم گھر نہیں چھوڑیں گے۔ اور تم میرے ساتھ اپنے گھر واپس چل رہی ہو۔ تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور آنے سے سک اٹھی۔ اس نے روتے بلکتے عباس کو ہاشم کو سب سچ بتا دیا کہ کیسا ہاشم نے اس کے ساتھ جھوٹا نکاح کیا۔ ایک بات تو طے آنیا کہ کہیں کچھ مسنگ ہے۔ اس شخص کو میں نے تمہارے لیے تڑپتے دیکھا ہے، اس نے نکاح بھی جھوٹا نہیں کیا، یہ بھی مجھے پتا ہے، کیونکہ تمہارے لیے انگلینڈ گیا تھا تمہیں ڈھونڈنے۔ نکاح کے پیپرز بھی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر تمہاری ہی دوست نے تمہارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ تیمور نے کہا وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکے باز ہے، آپ کو بھی اپنی باتوں میں ٹریپ کر لے گا۔ آنیا نے روتے ہوئے کہا میں اس معاملے کو حل کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، تیمور نے محبت سے کہا۔ ارے لاؤ ذرا میرے بھانجے کو تو دکھاؤ، میں تو اس رشتے کی چاشنی کو ابھی محسوس ہی نہ کر پایا۔ تیمور نے آواز کو تھامتے کہا اور اسے ڈھیروں پیار کیا۔ آنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو مجھ پہ یقین ہے نا بھائی کہ یہ ہاشم گردیزی کا ہی؟ تیمور نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ یہ کیا باتیں کر رہی ہو آنے؟ یہ عباس ہاشم گردیزی کا ہے، جس کا باپ منہ بھر بھر کر اسے اپنا بیٹا مان رہا ہے۔ پھر میں کیسے سچ سوچ سکتا ہوں؟ اور سب سے بڑھ کر مجھے میری بہن کی پاکیزگی کا پتہ ہے۔ یہ مان بڑے الفاظ بول کر تیمور نے آنیا کو معتبر کر دیا تھا۔ سامان سمیٹو، ہم واپس جا رہے ہیں، تیمور نے آنیا کو کہا اور عباس سے کھیلنے لگا۔